अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आप सबको इस खुसूसी सेशन में खुशामदीद। और अल्लाह ताला करे कि कुरान मजीद का नूर हमारे सीनों में, हमारे दिलों में कायम व दायम रहे। और अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की फ़हम और इसका जो नूर है, इल्म में मारिफत है, अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। आज का जो सेशन है वो असहाब कहफ के हवाले से है, असहाब कहफ के स्पेशली। और बल्कि सूरत अल कहफ को हम जो है वो इजमाली तौर पर जो है वो जिक्र करेंगे, उसके साथ जो है ख़ास तौर पर फिर हम असहाब कहफ का तज़किरा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आज आपको बतानी है और सारी मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन है सब के सब जो है असहाब कहफ के हवाले से ही है या इस सूरत के हवाले से है। तो यकीनन इसमें से 100 में से 50% बातें भी आपने नहीं सुनी होंगी, जो आज आपको सुनाई जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे कि मैं जैसे चाह रहा हूँ ऐसे हमारा ये जो है ना, ये घंटा हमारा गुज़रे और वो आपको और हम सब के लिए मुफ़ीद हो। जी। अच्छा, इन लोगों के लिए जो लोग आना चाहेंगे ना। उम, तो पता नहीं, फिर मैं वहाँ से करता हूँ। अच्छा जी, तो सरे-दस्त यहाँ कुछ जो है वो आर्टिकल्स हैं, वो पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। और कुछ तस्वीर हैं जो लोगों ने अस्हाब कहफ या सूरह अल कहफ को सामने रखते हुए ना कुछ पोस्ट बनाई हैं, वो भी मैंने आपके लिए जमा की है, वो भी हम साथ-साथ पढ़ते जाएँगे। बहुत ज़बरदस्त है, जदीद फ़हम है और सूरत अल कहफ को उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ा है। तो इसके हवाले से हम लोग एक तो कुरान मजीद का मुताला करेंगे, इसके साथ-साथ जो है फिर हम लोग अहादीस को भी देखेंगे और इसके अलावा भी जो है वो हम लोग जाएँगे और देखेंगे कुछ जो लोग जदीद मुफक्किरीन हैं, इस्लामी मुफक्किरीन हैं, वो सूरह अल कहफ के बारे में क्या कहते हैं। तो वो ज़िक्र करता हूँ मैं, इससे पहले मैं ज़रा आपको ज़ियारत करवा दूँ। ये है सूरत अल कहफ जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये है। इसकी आयत जो हैं 110 आयत हैं। ये मक्की सूरत है, प्योर मक्की सूरत है। और 12 रुकू हैं इसके अंदर, 12 रुकू, ठीक है जी। मैं सूरत के हवाले से या इसके अंदर जो वाक़ियात हैं वो आपको बयान नहीं करना चाह रहा। इस पे हम पहले ही हमारी डिस्कशन हो चुकी है, पूरा सेशन हो चुका है उस पे। तो मैं ये वाक़या नहीं दोहरा रहा। मैं आपको उस वाक़ये में मौजूद अ, कुछ जो इबरत के जो है अल्फ़ाज़ हैं, कलिमात हैं कुरान मजीद के, वो दिखाना चाहता हूँ। और अल्लाह जल्ल शानुहू का इस वाक़ये को बयान करने के जो मकासद हैं, इसके अंदर जो राज़ हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी? तो ये जो सूरत है ये 18वीं सूरत थी इस हवाले से कि ना नुज़ूल के हवाले से। और ये है 69th जो है वो ये इस तरतीब से है, जो कुरान मजीद की तरतीब आज हमारे सामने मौजूद है। तो ये यहाँ से मैं आपको बराह रास्त एक आर्टिकल जो बहुत ही दिलचस्प है, सिर्फ़ वो आपके सामने ये पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इससे मुतल्लिक़ा जो फ़िक़ही मसाइल लोगों ने पूछे हैं, वो भी आपको बताता हूँ। कुछ सवालात हैं, कुछ शुबहात हैं, कुछ इश्कालात हैं, वो भी आपको आपके सामने रखता हूँ और उस हवाले से हम कोशिश करता हूँ कि जितना कुछ जो है वो हम बयान कर सकें, वो आपके सामने आए। तो ये है जी सूरह अल कहफ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाज़िल किया ताकि इसकी तिलावत की जाए, इसकी आयत में गौर व फ़िक्र किया जाए और इससे इबरत और नसीहत हासिल की जाए। जैसा कि खुद इरशाद बारी ताला है कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये जो किताब हमने आपकी तरफ उतारी है मेरे हबीब, ये मुबारक किताब है। याद रखें, मुबारक का लफ्ज़ याद रखें, ये बरकत वाली किताब है, याद रखें ज़हन में। लियद्दब्बरू, इसका मतलब है कि आप इसको समझें ना समझें, आपके पास बरकत आएगी इसकी, ये ज़हन में रखिएगा। आप इसको समझें या ना समझें, इसकी असल जो मारिफत है, जो अल्लाह का मकसद है या इसके पीछे जो कोई गोल हो, कोई हदफ हो, वो आपको मालूम हो या ना हो, आपको तर्जुमा आता हो या ना आता हो,
آپ کو یہ پتا ہو کہ نہ پتا ہو کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی، یہ کتاب ہے ہی مبارک، اس کی ہے ہی برکت، تو یہ برکت آپ کو ضرور پہنچے گی۔ اللہ نے فرمایا میں نے مبارک بابرکت کتاب آپ کی طرف نازل کر دی اے میرے حبیب، لیدبروا آیاتی ہی، تاکہ یہ لوگ ان کی آیتوں میں غور و فکر بھی کرے، ولیتذکر، اور ذکر بھی لے، نصیحت بھی لے، اولو الالباب، جو ان میں عقل مند ہیں وہ نصیحت لے۔ تو یہ تو ساری قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، پورا قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، اور ہم خاص کر جو ہے سورہ الکہف کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کے غور و فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، انتہائی زیادہ۔ اور اس دور میں جہاں ہم ابھی 2024 میں ہیں، تو ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے فی الحال، ابھی ہم اس جگہ پر نہیں آئے، اس زمانے میں نہیں آئے کہ اس صورت کی جو معرفت ہے، پکی معرفت اور ساری معرفت، وہ ہمیں حاصل ہو جائے، ہم اس دور میں نہیں ہیں ابھی۔ لیکن 2024 میں ایسی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کو جو ہے اس صورت کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کو اس کی مثالیں کچھ دے سکتے ہیں، کچھ چیزوں سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ذرا پہلے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں ذرا۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس نے بھی جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھی تو اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن جو پڑے گا، جمعے کا دن پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ جمعرات کا دن ہے اور سورج غروب ہو گیا، یہاں سے جمعہ شروع ہوتا ہے اگلے مغرب تک، یعنی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ تو یہاں جمعے کا دن کا بتا دیا تو یہ سارا اس میں آتا ہے، تو ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ والی اس کی برکت آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس ہفتے میں جو کوئی بھی گناہ آپ سے ہوا ہے، اور عموماً اس جب ایسی کوئی حدیث آپ سنا کریں نا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو آپ ضرور یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اس سے چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں، جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے استغفار کرنا پڑتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اچھا میں آگے چلتا ہوں، اس کے بعد دوسری ایک حدیث پاک ہے جو کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا، ٹھیک ہے جی، تو دجال کا اس صورت کے ساتھ بڑا خاص لنک ہے، ابھی ہم اس کی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم میں سے جو اسے یعنی دجال کو پائے، یعنی اسے یعنی دجال کو پائے تو اس کے سامنے سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ 10 آیات پہلی آیات ہیں وہ حفظ کر لی آپ نے، اور اس کے بعد کوئی کسی کو دجال آ گیا، دجال کی نشانی آ گئی، دجال کے بچے آ گئے، دجال کے نمائندے سامنے آ گئے، دجال کی چالیں، یا دجال کی کوئی معاون کوئی چیز دکھائی دی اور اسے لگا کہ یار یہ دجال اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نا، تو یہ آیات ضرور اپنے بچوں کو بھی سکھائے اور خود بھی پڑھتا رہے اس کو۔ اور ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جمعے کے دن اس کو پڑھنے کا کیا خاص ریزن ہے۔ جمعے کے دن اس صورت میں ہے کیا، پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ اس صورت میں 4 واقعات ذکر ہوئے ہیں، 4 واقعات، یہ بہت آسان بات ہے اس لیے آپ کو جلدی سمجھ آئے گی کہ 4 واقعات ہیں اس صورت میں۔ ایک واقعہ ہے غار والوں کا جس کو ہم اصحاب کہف کہتے ہیں، اور یہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، جو کہ ایمان افروز واقعہ ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ 2 زمینداروں کا واقعہ ہے، 2 باغ والوں کا جو ہے وہ قصہ ہے، واقعہ ہے، وہ بھی اس میں جو اسی صورت کا حصہ ہے، وہ ہم آہستہ آہستہ پھر اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ تیسرا جو واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے جنا مابین کیا کیا ہوا تھا، کیا واقعہ تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں جو ہے ذکر کیا ہوا ہے۔ اور چوتھا واقعہ جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو چاروں واقعات ہیں نا یہ بہت خاص موضوع پر ہے، یہ انتہائی دلچسپ ہے اور سنسنی خیز ہے بہت زیادہ، اور یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ کوئی فلم دیکھتا ہے نا کوئی ایسی خطرناک قسم کی ہو جو سسپینس بہت زیادہ ہو، تھرلر بہت زیادہ ہو، یہ جو سورہ الکہف ہے نا اس کو اگر مسلمان
ڈائریکشن میں بنایا جائے نا، کوئی آج سے علماء اس کا اسکرپٹ لکھے باقاعدہ سے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے لیے، جیسے ہم کہتا بھی، میں اکثر بھی کہتے رہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ سورت یہ نہیں پڑھتے، یہ تفسیریں نہیں پڑھتے، کتابیں نہیں پڑھتے، یہ لوگ جو ہمارے اس وقت کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے ضرور ہمیں کارٹونز بنانے چاہیے، ان کے لیے موویز بنانی چاہیے۔ اس وقت تک کسی نے بھی فتویٰ نہیں دیا، کسی مدرسے نے، جامعہ نے، کسی نے فتویٰ نہیں دیا اس بات پہ کہ فلمیں بنانی چاہیے انبیاء کرام پہ یا پھر اصحاب پہ یا کسی بھی نیک شخصیت پہ یا بری شخصیت پہ، کسی کو جو ہے نا وہ فلم نہیں بنانی چاہیے، تصویریں نہیں بنانی چاہیے، یہ فضولیات میں آ جائے گا اور لوگ جو ہیں کتابوں سے مزید دور ہو جائیں گے، پھر کوئی نہیں پڑھے گا۔ لیکن ایک ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اس وقت نہیں بلکہ آج سے پہلے 30 سال پہلے بھی لوگ فلمیں بہت دیکھتے ہیں ہمارے بچے، اور اسی سے جو ہے نا یہ لوگ جو ہے وہ جلدی سیکھتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو اس پہ ایران نے بہت کام کیا، مصر نے بھی کام کیا اس پہ، سوریہ والوں نے بھی کام کیا اس پہ، لیکن مزید اس پہ کام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو فلم بنائی ہے سورہ جو اصحاب کہف پہ فلم بنائی ہے ان لوگوں نے، ایران والوں نے بنائی ہے، بہت ایمان افروز بنائی ہے، بہت اس میں ایک چیز جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، اور وہ یہی ہے کہ پھر آپ اصحاب کہف کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، کھلا نہیں سوچ سکتے۔ آپ کے جو سوچ کا، جو فکر کا، جو اس کے حدود ہوتے ہیں نا، باؤنڈریز ہوتی ہیں، وہ ایک نہ سے آپ کو دیوار آپ کے ارد گرد ہو جاتی ہے، جسے آپ مزید نہیں سوچ سکتے ان شخصیات کے جو کہ نورانی شخصیات تھی، اللہ پاک نے خاص کرم فرمایا تھا ان پہ، ان کے بارے میں مزید نہیں سوچ سکتے، بلکہ آپ کے ذہن میں وہی اداکار آتے ہیں۔ یہ اس کی جو ہے سائڈ افیکٹ ہے ایسی موویز کا، لیکن ہے باقی سارے ایشوز جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے بالکل موافق ہے۔ تو خیر یہ الگ سے موضوع ہے، یہ میں پتہ نہیں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، چونکہ یہ 4 واقعات پہ مبنی ایک صورت ہے، اور ان چاروں واقعات کے اندر جو ہے ایک بہت خاص قسم کا ربط ہے، اور وہ جو ربط ہے نا وہ اس کائنات کے اندر جو ہے نا آپس میں ربط ہے، یعنی کائنات کے اندر میں، زمین کے اوپر نہیں کہ زمین کے دو ملکوں کے یا دو بڑے اعظموں کے آپس میں جو ہے کوئی لنک ہے، نہیں، بلکہ اس دنیا، یہ جو ہماری دنیا زمین ہے، ارتھ ہے، اس کا اور کسی اور دنیا کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ یہ جو دو شخصیات ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، جو کہہ رہے ہیں یہ دو زمانوں میں رہ رہے ہیں، کسی اور ڈائریکشن میں رہ رہے ہیں، کسی اور جگہ پہ رہ رہے ہیں، ان کی ہمیں ابھی تک جو ہے کسی کو بھی ان کی سمجھ نہیں ہے، کسی بھی عالم نے، کسی بھی مفسر نے ان کے بارے میں جو ہے حتمی کوئی رائے نہیں دی ہے۔ تو ہم جو ہے یہ جس طرح کے جو واقعات آتے ہیں نا، تو جو ہماری نئی نسل آنے والی ہے ان کے لیے بہت زیادہ اس میں جو ہے دلچسپی کا سامان ہے، بہت زیادہ، اور وہ شاید ہم سے، یعنی شاید ہم سے زیادہ اس کو سمجھ سکے، ان چیزوں کو جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکے ابھی تک، اور ہم اس کو عام سا اسی معاملے پہ ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے خضر علیہ السلام کے بارے میں، ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ لوگ جو ہیں انبیاء کرام ہیں، یا یہ کوئی اولیاء اللہ ہیں، یا کوئی اور شخصیات ہے کسی اور نہج پہ، جو ہے ان کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، ان کے بارے میں، ان چیزوں سے نکل کے اولیاء اللہ ہیں یا پھر یہ انبیاء کرام ہیں، اس سے نکل کے ہمیں ایک تیسری چیز پر سوچنا ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کے نہ ہو بلکہ کہیں کہیں اور سے آئے ہوں، جن لوگوں نے جو ہے وہ سولر پورا سسٹم جو ہے وہ سارا ان کی نگاہ میں ہے۔ تو یہ مختلف احادیث سے پھر ہم لوگ جو ہے نا اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اپنے اپنے وقت میں بات کریں گے۔ ابھی چونکہ ہمارا جو سبق ہے وہ صرف اصحاب کہف کے حوالے سے ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس صورت میں یہ 4 واقعات ہیں، اور ان چاروں واقعات میں فتنوں سے حفاظت اور اس سے بچاؤ کا طریقہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہمیں بالکل یہ اس صورت میں ہی آپ کو جو ہے نا یہ فتنوں کے بارے میں پتہ بھی لگے گا، اور فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ بھی آپ کو اسی صورت میں جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس صورت میں سب سے پہلے دین اور ایمان میں پیش آنے والے فتنے کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے دین اور ایمان کے بارے میں جو فتنہ آتا ہے اس کے بارے میں جو ہے اس کا ذکر ہے، اور اس طرح ایک ظالم اور جابر بادشاہ، ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا، جابر تھا، وہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ناموں ضرورت نہیں ہے کہ نام آپ کو پتا ہو، یا وہ سن آپ کو پتا ہو، وہ جگہ آپ کو پتا ہو، وہ ملک آپ کو پتا ہو، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے۔ جان لیا تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ جان لیا آپ نے تفسیر پڑھی، اس کی شرح پڑھ لی، بہت اچھا ہے۔ آپ مقصد کو سمجھو کہ کیا ہوا، کیا تھا، اس چیز کو سمجھو۔ ہوا یہ تھا کہ دیکھو ایک ظالم اور جابر بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی قوم کو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا یا تو بت ہیں، یا ستارے تھے جوپیٹر وغیرہ، یا پھر بادشاہ تھے، عام عام انسانوں میں سے امپراتور، جو شہنشاہ جس کو کہتے ہیں مصر کا، اور وہ جو تھا امپراتور روم کا جو بادشاہ تھا، جو سب بہت سارے ملک اس کے انڈر تھے، اس کو جو ہے اس کی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا تھا، اور اس کے ساز و سامان تیار کرتا تھا باقاعدہ سے، اور ذہن سازی کرتا تھا، ایسا ظالم بادشاہ تھا۔ چنانچہ کچھ نوجوان تھے
جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے اور عقیدہ توحید پر قائم تھے، اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے سوا تمام معبودان جو ہے باطلا ان سب کا انکار کرتے تھے۔ اب یہ کیا ہوا، آپس میں ڈٹ گئے۔ یہ نوجوان تھے، اس بادشاہ کی دعوت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ہم لوگ، میں جیسے بتا رہا تھا آپ کو کہ 2024 میں آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اور اس وقت زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اس دسمبر میں زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی ظالم بادشاہ جو کہ غیر اللہ امبراطور کا جو ہے غلام ہو، ذہنی طور پہ غلام ہو، اور وہ لوگوں کو بھی اس غلامی پر راضی کرنا چاہتا ہو، اپنی قوم کو، اور اسی کے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ان کے کرتا دھرتا سب کچھ انہی کا ہو، امبراطور کا ہو، کہ ظالم بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ دوسرے شہنشاہ کے لیے لگا ہوا ہے جو کہ ملکوں پر قبضے کرتا رہتا ہے ظلم سے، اپنے جبر سے۔ اور پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کو بھی اس کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیتا ہے، اور ان کو جو ہے پھانسی کی سزا سنا دیتا ہے، اور ان کو جو ہے ختم کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہ نوجوان تھے، اللہ پاک نے نوجوان فرمایا۔ اب نوجوان ان کی عمروں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، لیکن کسی بھی عمر میں جو بندہ بھی باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے نا، وہ نوجوان کہلاتا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور انہوں نے توحید اور حق کی آواز بلند کی، ان نوجوانوں نے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اب دیکھا آپ نے فتنہ کیا تھا؟ ظالم بادشاہ، ظالم سماج، وہ جو کہ پورے نظام کو مافی کی طرح جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا، اس کے خلاف کھڑا ہونا تھا، اور کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اپنے ایمان کے لیے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس کا ہم آج تک اور بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دی۔ یہ دیکھیں نا، شیلٹر آپ کو مل گیا ہے یہاں سے۔ اور وہ غار میں 309 سال تک پڑے رہے۔ وہ کسی اور زمانے میں رہ رہے تھے، کسی اور زمانے میں، اور وہ جب جاگے ہیں تو کسی اور زمانے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہاں تو سبزہ جو ہے نا، وہ صحرا جو ہے وہ سبزے میں چینج ہو گیا، سبزہ جو تھا وہ دریا میں چینج ہو گیا، لوگ جو تھے، ان کے کپڑے، ان کا کلچر، ان کی زبانیں، سب کچھ بدل گیا۔ 309 سال گزر گئے۔ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے نیند سے بیدار کیا تو ماحول بدل چکا تھا، لوگ بدل چکے تھے۔ جس بستی کے لوگ شرک و بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اب عقیدہ توحید کے پرستار بن گئے تھے۔ اس واقعے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان اپنے دین اور ایمان کے بارے میں فتنے اور آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے، مگر اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات تھی، ذہن میں رکھیے گا کہ باطل کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے ایسے اٹھا دے گا کہ آپ کو جیسے جادو ہوتا ہے، بالکل آپ کو بالکل غائب کر کے کسی اور دنیا میں لے آئے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ تو ایک، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ابھی، اس کو ہم ذرا، اور میں آپ کو آج پہلے بتا دیا آپ کو کہ ہم اس صورت کو بالکل نئے نہج سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر میں آپ کو کوئی ایسی بات کر رہا ہوں نا کہ جو کہ آپ کے لیے جو ہے وہ نہیں ہو، تو آپ نے اس کو قبول کر لینا ہے، اپنے پاس رکھ لینا ہے انشاءاللہ، تو وہ آگے آگے جا کے آپ کو پھر کام آئے گی وہ بات۔ دوسری بات، سورہ کہف کا دوسرا جو قصہ ہے وہ مال کے فتنے کے بارے میں ہے۔ دو باغ والوں کا قصہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے پاس رزق کی فراوانی تھی۔ ان سارے انعامات اور اکرامات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے ناشکری کی اور ناقدری کی، اور آخرت کا انکار ہی کر دیا، قیامت کا انکار ہی کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں۔ اور اپنے مال و دولت پر ناز و غرور کرتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ یہ اس نے کہا تھا کہ جب وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر، یعنی اپنے آپ پر ظلم کر کے، وہ کہنے لگ گیا، میں نہیں سمجھتا یار، میرا نہیں خیال کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آخرت کے بارے میں بالکل ایسے سطحی سا جو ہے نا وہ عقیدہ رکھتے ہوتے ہیں، اتنا سطحی عقیدہ۔
تو اور دنیا کو جو ہے وہ یہ دائمی سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے لگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ جو سارے فیصلے میں نے دنیا میں کرنے ہیں، اپنے سارے ظلم کا بدلہ میں نے دنیا میں لینا ہے، اپنا حصہ اپنا حق لوگوں سے لینا ہے، کسی بھی طرح سے ممکن ہو، میں ایسے نہیں کروں گا کہ اللہ پہ چھوڑ دوں گا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں یا یہ کہ ہم مسلمان ہیں یا جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی اللہ ہی کا تھا، اللہ مجھے واپس کرا دے گا، یہ سوچتے ہی نہیں، بالکل بھی آخرت کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے، اور نہ آخرت کے لیے کچھ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں دو یار، میرے بچے کیا کریں گے، میں کیا کروں گا، میں یعنی سارا کچھ میں کر کے نا اسی دنیا میں وہ رکھنا چاہتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اچھا یہ ہم اس کو قارون کے معاملے میں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا ہے۔ دوسرا جو باغ والا تھا نا، اس کا ساتھی جو تھا، وہ شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس نے نصیحت کی اس کو۔ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ کسی ظالم دنیا دار شخص کو، جو کہ مادیت میں بالکل جو ہے وہ رہتا ہو، اٹا پڑا ہو، اس کو آپ نصیحت کریں، بہت مشکل کام ہے۔ اس نے نصیحت کی اس کو، چونکہ وہ واقعی شریف تھا، اور اللہ پاک نے اس کی بات کو یہاں نقل بھی کیا قرآن مجید میں، قرآن مجید کا حصہ بنایا اس کو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے ایک بندہ ملا اسے، اور اس نے نصیحت کی، اور اللہ سے ڈراتا رہا اس کو، اور اسے بھلائی کا حکم دیتا رہا، اور برائی سے روکتا رہا۔ اس بندے نے اسے اللہ کی نعمتوں کو یاد بھی دلا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی، اور وہ ساری نصیحتیں یہاں پر موجود ہے۔ اب میں اسی طرح چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں، چونکہ ٹائم تو میری اسی میں لگ جائے گا، یہ باقیات اس میں نہیں کر رہا۔ لیکن یہ دولت کا نشہ تھا، دیکھو آپ نے کہ یہ فتنہ کیا تھا، پہلا فتنہ تھا ایمان کا خطرہ تھا اصحاب کہف والوں کو۔ دوسرا جو فتنہ ہے جو اس صورت میں ذکر ہے، وہ فتنہ ہے مال کا فتنہ۔ جو کچھ آپ بناتے ہیں، محنت سے بناؤ آپ، یا چاہے آپ کو وراثت میں مل جائے یا آپ کو گفٹ میں مل جائے، لوٹری نکل آئے آپ کی، یہ مال جو ہے، یہ سارے مال چاہے حلال ہو یا حرام ہو، یہ سب کا سب جو ہے آزمائش ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، آزمائش ہے۔ جو لوگ غریب ہے نا، ان پہ بھی آزمائش ہے، غریب پہ بھی آزمائش ہے، لیکن جو امیر ہے ان کی آزمائش زیادہ ہے اس سے، یہ دونوں پہ یاد رکھیں، دونوں چیزیں آزمائش والی ہیں۔ لیکن کم تر آزمائش ان لوگوں پہ ہے جو کے پاس مال نہیں ہے۔ جن کے پاس مال آ گیا وہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو پھر ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جنت خرید لی، مال سے دولت سے جنت ہی خرید لی انہوں نے۔ عثمان غنی کو دیکھ لیں، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیں، سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا اپنے مال کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے ان کو جنت کی خوشخبریاں دی، دنیا میں دی ان کو۔ اور وہ قارون کو دیکھ لو، موسیٰ کا رشتہ دار ہے، پھر بھی ایسے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرح سے نصیحت کر رہے ہیں، پیغمبر نصیحت کر رہا ہے، اور وہ کہاں قبول کرنے والا۔ تو یہ شریف آدمی تھا جو نصیحت کر رہا ہے اس باغ والے کو۔ تو یہ مال کا فتنہ ہے، یہ دوسرا ہے جو اللہ پاک نے ذکر کیا۔ تیسرا جو قصہ ہے یا فتنہ جو ذکر کیا ہے اس صورت میں اللہ پاک نے، وہ علم کا فتنہ ہے، علم کا۔ اوئے ہوئے کتنا بڑا حجاب ہے یہ علم! جو بندہ علم حاصل کر لیتا ہے نا جی، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تو جب علم کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں صرف علماء اور مولوی صاحب آتے ہیں، کہ وہ بڑا غرور سے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ہاتھ جو ہے وہ چمواتا رہتا ہے، یا پھر وہ دنیا دار ہو جاتا ہے، یا پھر عمل نہیں کرتا، یا ہمارے ذہن میں فوراً ایک کردار آ جاتا ہے جو کہ دینی علم کے حوالے سے ہو، اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ اسی کے لیے یہی جو ہے وہ فتنہ ہے۔ نہیں بھائی، آپ ڈاکٹروں کے دیکھ لیں ذرا، ڈاکٹروں کے رویے دیکھ لیں ذرا، آپ کے ڈاکٹر کا رویہ کیا ہے علم حاصل کرنے کے بعد۔ آپ کسی بھی کاریگر کے پاس چلا جائے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اب جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں آپ لوگ، ذرا اپنے کاریگروں کو دیکھ لیں۔ آج آپ کو کوئی ایماندار کاریگر مل جائے نا، تو آپ اس کا ماتھا ضرور چومیں اس کا، کہ آپ ماشاءاللہ سے اس دور میں بھی جو ہے کاریگر آپ کو وعدے کا پکا مل جائے، کہ وعدہ کرے اور وہ نبھا لے اس کو، یا اس کو آپ میں اچھائی نظر آئے تو آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ یہ شریف آدمی ہوگا کوئی بہت ہی، جو آپ کے ساتھ ایسے نہیں کرے گا۔ یہاں تو یہ کاریگر ہے، کوئی بھی علم ملے گا تو اللہ اس کے اندر فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جو اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ فتنے کا ذکر ہے، وہ علم کا فتنہ ہے، یہ تیسرا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس فتنے سے محفوظ رکھنا چاہا۔ جب بنی اسرائیل نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں۔ اس کا یہ جواب برحق تھا، اس اعتبار سے کہ وہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے، اللہ سے انہیں کلام کا شرف حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی تھی، بالکل اللہ نے ان کو واضح معجزات دیے تھے، وہ سب بالکل یہ ساری باتیں حق تھی، اور ان کی بات بھی حق تھی۔ فرعون جیسا ظالم جابر کے سامنے وہ کھڑے تھے، تو وہ تو بہت بڑے پکے جوان تھے نا موسیٰ علیہ السلام، ان کی تو بات ہی الگ ہے، اور جو انہوں نے کہا وہ سچ کہا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو جو ہے اس فتنے، جو یہ فتنہ ہے میں جانتا ہوں، اس سے نکالنا چاہا، تو اللہ پاک نے جو ہے ان کو اپنے ایک خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔
اور پھر انہوں نے وہ علم دیکھا جو کہ عجب سے علم تھا، اور میں نے اسے بتایا خضر علیہ السلام شاید اس زمین کے نہیں تھے، بلکہ وہ کسی اور جو ہے نا وہ ہماری زمین سے یا کسی اور جگہ سے آئے تھے، یا پھر وہ رسائی رکھتے تھے باہر جانے کے، اس مدار سے بھی باہر۔ اس لیے چونکہ جو باتیں ہوئی ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، خضر علیہ السلام کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ ایسی لگتی ہیں جیسے خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں کون سا موسیٰ، اور کہاں کا موسیٰ، بنی اسرائیل کا موسیٰ، اور بہت سارے ایسے سوالات کر رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے کہیں اور کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں اور بھی کوئی موسیٰ ہے۔ اور اس پہ ہم جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی ایک تیسری ڈائریکشن ہے، نہ ہی وہ انبیاء کی بات ہم کر رہے ہیں، نہ ہی اولیاء کی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ تیسری قسم کی کوئی مخلوق بات لوگ ہو سکتے ہیں انسانوں میں۔ تو وہ اب ہم الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں، پھر جب ان کا ذکر آئے گا تو یہ تیسرا فتنہ تھا۔ اور اس پہ جو ہے اس کے اللہ پاک نے بتایا ہمیں کہ جب علم حاصل کیا جاتا ہے تو کیا کیا جو ہے آپ کو جو ہے ذات راہ لینا چاہیے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ خضر علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں، اور کیا باتیں ہو رہی ہیں درمیان میں، کہ وہ ہم ابھی پڑھیں گے، ہم لوگ اس ابھی پڑھیں گے اور بعد میں بھی پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی جل شانہ جو ہے وہ بار بار بتا رہے ہیں فن طلقا، وہ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، یعنی علم کی خاطر آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، ابھی اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد صبر کرنا پڑتا ہے، آپ کو استاد کے ساتھ رہتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، جو نئی چیزیں آپ کو ملی اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، جو چیزیں نئی نئی پتہ چلے آپ نے اس کا انکار نہیں کرنا، وہ آہستہ آہستہ آپ کے علم میں چیزیں آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں۔ تو وہ ہم علم کا طریقہ اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ علم کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ جو علم جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، شریعت کا علم، کتاب کا علم، اس کے علاوہ بھی ایک خاص علم ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یا اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ علم ہوتا ہے، وہ کہیں اور کا علم ہوتا ہے جو کہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملتا، وہ الگ سے ایک علم ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یہ علم میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، یہ میری طرف سے علم ہوتا ہے جو خضر کے پاس تھا، اور وہ اتنا بڑا علم تھا۔ تو ہم اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر بعد میں کریں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ ہے، آخری واقعہ، وہ حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ ان کے بارے میں ہے، اور یہ ایک فتنے کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ بادشاہت اور سلطنت اور جاہ و منصب کا۔ اتنا عجیب اور اتنا آسان ہے سمجھنے کے لیے یہ فتنہ، کہ جس کے گاڑی کے آگے جھنڈا لگ جاتا ہے نا، وہ خود کو خدا سمجھنے بیٹھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے اس کرسی میں، پتہ نہیں کیا ہے اس یس یس میں، سلوٹ میں کیا رکھا ہے پتہ نہیں، کہ جیسے کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے، شریف سا انسان ہوگا، عالم فاضل آدمی ہوگا، سمجھدار اور حکیم، سمجھدار، خوب جاننے والا، دنیا اور آخرت کو جاننے والا، قرآن اور حدیث کو جاننے والا، دنیا کے سارے قوانین کو پڑھنے والا انسان، آئین کو جاننے والا، حفظ کرنے والا انسان، جب اس کے سامنے اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگ جاتا ہے نا، وہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے بیٹھ شروع کر دیتا ہے وہ۔ یہ اتنا خطرناک قسم کا فتنہ ہے اقتدار کا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ہماری دنیا میں جو ہمیں سب سے زیادہ جو لوگ جو ہیں جس میں مبتلا ہیں جن فتنوں میں، ان میں سے شہوت ہے، آپ کی شہرت ہے، اور آپ کی طاقت ہے، جو سب سے خطرناک ہے یہ۔ آپ کے پاس اقتدار آ جائے، اس کے لیے لوگ شہرت بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں، اقتدار آ جائے، اقتدار ہاتھ میں آ جائے تو یہ اس میں اللہ پاک نے اس صورت میں اللہ پاک نے ہمیں بادشاہت اور سلطنت اور جاہ اور منصب کا جو فتنہ ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی سکھایا ہمیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا نیک بندہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں تو نیک بندہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو پھر بھی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ وہ ہم یہ سوچیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام جو ہے وہ کوئی پیغمبر تھے، یا پھر وہ جو ہے وہ کوئی ولی اللہ تھے۔ ہم ان دونوں سے نکل کے بھی سوچ سکتے ہیں، ان دونوں سے نکل کے بھی سوچ سکتے ہیں۔ ذرا آگے دیکھیں کہ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں۔ اب یہ اگر یہی الفاظ ہے، میں چونکہ عربی نہیں دیکھی میں نے اس کی، کاش میں وہ دیکھ لیتا، لیکن یہ تو سنب علی صاحب نے لکھے ہیں، ثناب علی صاحب نے لکھے ہیں، اور بڑا اچھا لکھتے ہیں وہ، لیکن یہ اب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک ایسے ہی ترجمہ کیا، اور فرمایا کہ یہ حاکم اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، امام بخاری کے نزدیک یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ رسول اللہ جب یہ فرمایا نا مجھے نہیں معلوم، ایسے نہیں الفاظ وہ ہوتے، عربی کے الفاظ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے اس کے اندر۔ رسول اللہ کو اللہ پاک نے سارا علم عطا فرما دیا ہوا ہے، لیکن یہ فرما دینا کہ مجھے نہیں معلوم، ہم اسی کو لے لیتے ہیں۔ اور ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا نبی اور ولی سے نکل کے یہ ذرا سوچیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ وہاں تک پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، کسی گارے میں،
تو آپ سوچیں کہ وہ سولر سسٹم کو جو ہے وہ دیکھنے والے یا پھر بلیک ہول کے پاس پہنچ گئے تھے، کہاں پہنچے ہوئے تھے وہ؟ یہ تجزیے آج ہو رہے ہیں، ابھی آج اس دنیا میں، ابھی ہمارے پاکستان میں تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ بیچارے زیادہ تر ایسے ہیں جو کہ دین کا علم فہم نہیں رکھتے۔ یہ بڑی مصیبت ہے کہ وہ سائنس کا اور یہ فینٹیسی کا اور یہ جو پورا ڈرامہ ہوتا ہے وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کا علم ان کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ یا تو وہ حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا قرآن کی آیات کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی تفاسیر کو اس کو انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اقوال صحابہ کی بھی انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو تفسیر قرآن بالقرآن ہوتا ہے اس کا بھی انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اسی چکر میں لگ جاتے ہیں کہ ذوالقرنین کو ایلین ثابت کرے، حضرت خضر علیہ السلام کو ایلین ثابت کرے۔ یہ بھی بڑا خطرناک قسم کا ایک ہے، لیکن پھر بھی ہم اس بارے میں سوچیں گے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمین کے نہ ہوں، وہ ہو ہی نہ ذوالقرنین یہاں کے ہو ہی نہ، بلکہ وہ باہر سے کہیں ہو۔ اور یہ ذوالقرنین کا جو لفظ ہے اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ شیخ عثمان اظہری صاحب جو ہے وہ بھی ہمیں بتائیں گے اس بارے میں کہ ذوالقرنین کا جو لفظ ہے نا، یہ ذوالقرنین اس کا مطلب ہے دو سینگوں والا، لیکن قرن کا مطلب دو صدیاں بھی ہوتا ہے، دو صدیوں والا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو مختلف زمانوں میں رہنے والا، یعنی ایک زمانہ ہماری زمین کا زمانہ ہے اور ایک زمانہ کہیں اور کا زمانہ ہے، وہ دونوں میں آنا جانا رکھتے ہیں، دونوں میں نا، اس لیے ہم کہتے ہیں خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور خضر علیہ السلام آتے رہتے ہیں اور جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعے کو زمین پہ آتے ہیں، ایسی بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آتے ہوں، وہ واقعی آتے ہوں گے، نیک لوگوں کے یہاں جتنے بھی زمین پہ نیک لوگ ہیں ان سے ملاقات کرنے آتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اور وہ باقاعدہ سے آتے رہتے ہیں، اور کتنے کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں جو ہے ان سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی وہ ایسے اولیاء اللہ ہیں جن پہ ساری امت جو ہے گواہی دیتی ہے کہ وہ واقعی ولی اللہ ہیں، اور ان کو ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خضر علیہ السلام کا آنا جانا اس زمین پہ ہے، اور وہ کہیں ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں سے ہماری زمین کی رفتار بہت سپیڈ سے جا رہی ہے، اور وہاں زمین یعنی ان کی عمر نہیں گھٹ رہی، عمر ان کی ایسی چل رہی ہے جیسے ہے ان کی زمین۔ تو ہمیں یہ بھی ایک ذہن میں جو ہے یہ سوچنے کا جو انداز ہے اور اینگل ہے، اس پہ بھی آپ نے سوچنا شروع کرنا ہے، تاکہ آپ کو اس بارے میں بھی جب کوئی ایسی باتیں سننے کو ملیں تو آپ فوراً اس کا انکار نہ کریں، بلکہ اس کو جو ہے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ بہت ساری باتیں جب جمع ہو جائیں گی تو پھر آپ کو جو ہے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ چار فتنے تھے جو آپ کو بتائے، یہ اس صورت کا جو ہے خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ یہ چار فتنے ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہے ہمیں اس سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے۔ ایک دین کا فتنہ تھا، ایک مال کا فتنہ ہے، اور ایک علم کا فتنہ ہے، سلطنت اور جاہ کا فتنہ تھا۔ دین کا فتنہ ہے، اس کی حفاظت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنی ہے۔ مال کا فتنہ آ جائے تو اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو جانے پہچانے کہ یہ بہت ہی معمولی اور حقیر شے ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے سچے پیغمبر ان کو بتا دیں کہ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، اس کا مال و متاع بہت تھوڑا ہے۔ اچھا، علم کا فتنہ ہے، اس سے حفاظت کا طریقہ اللہ اور اس کے مخلوق کے ساتھ تواضع اور انکساری سے، خاکساری سے پیش آنا ہے، اور علم کا راستہ آپ جو ہے وہ علم جس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے وہ طریقہ بھی اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہوئے، اس کے ادا اور اس کے جو آداب ہیں وہ اللہ پاک نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں اس صورت میں۔ اور آخری جو فتنہ تھا وہ سلطنت اور جاہ کا فتنہ تھا، اور اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اخلاص کو اپنائے، یہ یقین رکھے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ حکومت اور سلطنت کسی کو ہمیشہ کے لیے ملتی تو آج اسے نہ ملی ہوتی، وہ کسی اور کی ہوتی نا، پھر اس کو کہاں سے ملتی؟ ہم سے تو پہلے اتنے لاکھوں لوگ گزر چکے ہیں، انہیں کو ملتی رہتی۔ بہرحال یہ بڑا خوبصورت سا آرٹیکل لکھا ہوا تھا، میں نے کہا ذرا آپ کو یہ سنا دیتا ہوں میں۔ اچھا، میں اب جو ہے یہ یہاں پہ بہت سارے جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ٹائم بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ ایک تو میں یہ سلائڈز بھی پڑھنا چاہتا ہوں، بہت ساری سلائڈز ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں، اور وہ بھی آپ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ایک صحیح حدیث پاک سورہ الکہف کے بارے میں ہے جو دکھائی دے رہی ہے، وہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جس نے بھی سورۃ کہف کو جمعے کے دن پڑھا تو اس کے لیے ایک نور جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس سے لے کر بیت العتیق تک، بیت العتیق کہاں ہے؟ آسمان تک ہو سکتا ہے، اور خانہ کعبہ تک ہو سکتا ہے، بیت اللہ شریف تک، بیت اللہ شریف ہے اس تک جو ہے وہ نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ آپ کو یہ جو سورہ الکہف ہے نا، یہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں روحانیت کو اور مادیت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔
اس میں روحانیت آپ کو ملے گی، اولیاء اللہ کے تذکرے ملیں گے اور تفصیل سے ملیں گے، ان کی کرامات آپ کو تفصیل سے ملیں گی، جس کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے تھے کہ اصحاب کہف جو ہیں یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ امتی ہیں، امتی ہیں، اور ان کے بعد آئے ہیں، صدیوں بعد آئے ہیں ان کے، لیکن ان کا جو ہے ان کو اللہ پاک نے صحیح توحید اور رسالت کا صحیح عقیدہ دیا، اور ان لوگوں کو حق پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ان کی حفاظت فرمائی، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ پھر اللہ پاک نے وہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے جو ہے ہمیں بتایا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ان کی کرامات جو تھی وہ ظاہر ہو رہی تھی، یعنی وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کی کرامات اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورے سولر سسٹم کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے، یعنی ایسی کرامات نہیں تھی کہ وہ میں کہوں کہ آپ یعنی پانی میں برکت آ گئی، یا جو ہے وہ کسی کا بخار کم ہو گیا، ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ پورا سولر سسٹم انہوں نے چینج کر دیا اللہ پاک نے، پورے ان کی خاطر، ان کی تکریم میں وہ سورج گزرتا تھا تو دائیں بائیں ہو جاتا تھا، اندازہ کریں، اللہ پاک نے فرمایا ہم ان کو کروٹیں دیتے رہے، کروٹیں دیتے رہے ان کو۔ یہ ذرا آپ سوچیں بات کو کہ ایک اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو سلا دیا ہے نیند میں، اور 309 سال تک وہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہم کو پلٹاتے رہتے ہیں، پلٹاتے رہتے ہیں، کروٹیں دیتے تھے، خود دیتے ہیں، اور ان کا جو کتا ہے وہ بالکل دروازے پہ کھڑا ہے وہاں پہ غار کے دہانے پہ، اور ایسے لگے گا جب تم کو دیکھو گے تو لگے گا جیسے وہ جاگ رہا ہے لیکن وہ سویا ہوا ہے۔ اب سونے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ابھی جیسے آئے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تو یہ بیت اللہ تک سیدھا آپ کو پہنچا دے گا، اللہ تک پہنچا دے گا اگر یہ صورت آپ کی تلاوت کریں گے ہر جمعے کے دن، جس دن آپ خوشبو لگا کے بیٹھے ہوں، آپ نے خاص اہتمام کیا ہو روحانیت کے لیے، خاص اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے آپ نے خود کو وقف کیا ہو، اور آپ غسل کریں اور خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اور سرما آپ نے ڈالا ہو، اور پھر آپ جو ہیں بیٹھ کے آپ اپنا ذکر کریں، سورہ کہف کو پڑھنا شروع کریں، اور ان اللہ کے بندوں کا تذکرہ پڑھیں، یہ جو چار لوگ ہیں، یہ جو چار واقعات ہیں اہم، چار کردار ہیں اصل میں یہ، تو آپ جب ان کا تذکرہ شروع کریں گے تو کتنا آپ کے اندر جو ہے ایک نور پیدا ہوتا ہے سورہ الکہف کو جو ہے نا آپ اس کی تلاوت کرتے ہوئے، تو یہ آپ کے یہ تو فرمایا نا نور تو واقعی نور ہوگا، ایک نور یہ بھی ہے کہ آپ کا راستہ جو ہے بالکل اللہ کے ساتھ جو ہے نا بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، بالکل خانہ کعبہ کی طرح آپ طرف جو ہے ہو جاتا ہے، اور آپ کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، یہ ایسی صورت ہے یہ سورہ الکہف۔ اچھا یہاں پہ کسی نے کیا لکھا ہے، بڑا خوبصورت لکھا ہے، کہتے ہیں کہ عندما تراہم یدافعون عن باطلهم بضراوہ ایاک ان تشک بالحق الذي انت علیہ تذکر یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ ہاں اس کا اردو میں آ رہا ہے، میں اردو والا آپ کو پڑھ سناتا ہوں، تو مشکل نہیں پڑتا، یہ بھی ذرا لمبا ہو جائے گا۔ یہ ہم نے کہتے ہیں یہ مجھے جو ہے نا سورۃ الکہف نے مجھے کیا سکھایا، مجھے یہ سکھایا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا لَا تَأْكُلْ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تُطْعِمْ إِلَّا طَيِّبًا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا نا، اصحاب کہف نے کہا تھا کہ یہ پیسے لے کے جاؤ بازار اور دیکھو کون سا کھانا اچھا ہے، پاکیزہ ہے، وہ لے کے آنا۔ تو کہتے ہیں اس سے مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ جب بھی کھانا ہے وہ ہمیشہ طیب کھانا ہے، طیب، طیب کا مطلب حلال رزق ہوتا ہے، حلال رزق، لیکن وہ جو آپ کی حلال، وہ بھی حلال جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہو، اس کو طیب کہتے ہیں، طیب کھانا کہتے ہیں، اللہ پاک نے پاکیزہ کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے صحت کے مطابق کھانا۔ تو ہمیں ایک تو مجھے یہ سبق ملا کہ میں نے جب بھی کھانا ہے میں نے طیب کھانا ہے، اور جب بھی کھلانا ہے کسی کو اللہ کے لیے کھلانا ہے تو میں نے طیب ہی کھلانا ہے۔ یہ بڑا پیارا انہوں نے لکھا ہے، یہاں سے اس ایک آیت سے لیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت کے بارے میں آتا ہوں، تو کہتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ کہتے ہیں اور وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے اس غار میں 309 سال گزارے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سیکھا کہ اللہ قادر ہے ایک ایسی امت کو جگانے پر جنہوں نے صدیاں دیکھی ہوئی ہوں، صدیاں گزر جائے جن پہ، ان کو جگا دے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے سیکھ لیا کہ اور یہ کہتے ہیں دوسری آیت ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتد لا سبیل لنیل الہدایہ الا من اللہ۔ کہتے ہیں میں نے جو آیت دیکھی نا من یہد اللہ فہو المہتد، کہ اللہ پاک جسے ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو اللہ پاک جو ہے نا اس کو ہدایت پہ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہدایت اگر ملنی ہے نا تو وہ صرف اللہ سے ملنی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے اللہ کی توفیق سے ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آپ نے ہدایت مانگتے رہنا ہے۔ کہتے ہیں پھر وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اس میں ایک آیت ہے بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے یہ والی، کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ وہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ بھول جاؤ، کس کو بھول جاؤ؟ اللہ کو بھول گئے تو کیسے یاد کرو گے؟
جس کو بھول گئے ہو اس کو کیسے یاد کرو گے؟ کہتے ہیں یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو جب بھول جاؤ ایسے اللہ کا ذکر کرو، ایسے ذکر کرو کہ خود کو بھول جاؤ، اس میں خود کو بھول جاؤ، ایسے اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر اللہ علی نسیان، اللہ پاک نے فرمایا، کہتے ہیں میں نے اس سے جو ہے نا وہ نسیان کا علاج اس سے پایا ہے۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں جو جنہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ میرے نسیان کا علاج یہ ہے کہ میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا رہوں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ اور جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایسے اللہ کا ذکر کرو کہ خود کو بھول جاؤ، بالکل آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور آپ اللہ کے جو ہے نا کھو جائیں اس میں بس۔ اور ایک اور آیت کریمہ ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے اے میرے حبیب، یہ جو ہوتے ہیں، جو ایسے لوگ جو دنیاوی زندگی کی زینت نہیں چاہتے، ان سے اپنی آنکھوں کو کبھی نہ پھیرا کریں، ان پہ نظر کرم رکھیں اور ان کے ساتھ صحبت کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے یہ سیکھا کہ صحبت صالحہ جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا۔ صحبت صالح جو ہے، نیکوکاروں کی صحبت، وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ یہ میں نے اس آیت سے سیکھا ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اور ایک اور آیت ہے ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، کہتے ہیں کہ مہما بلغ عذاب الدنیا فإنه لا يقر عذاب، کہتے ہیں یہ جو دنیا میں عذاب جس کو ملتا ہے نا، ان اصحاب کہف والوں کو تو انہوں نے قید کر لیا تھا اور تکلیفیں دیتے تھے، اور جو عیسائی ہو رہے تھے ان کو بھی تکلیفیں دے رہے تھے، لیکن اس دنیا کی تکلیف ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ظالم لوگ ہیں جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کو شدید تر کا عذاب جو ہے نا وہ ملنا ہے۔ یہ اللہ پاک نے سورہ جو ہے نا الکہف میں ہی فرما دیا ہے۔ اور ایک آخری بات اس میں جو سلائڈ میں لکھی ہے وہ ہے کہ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا، انطلاق يعقوب نجاح و صدد، کہتے ہیں کہ وہ جو دونوں تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، وہ دونوں چلتے رہے اور اس کے بعد ان کو، اچھا حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور ان کو ایک لڑکا مل گیا وہاں پر، ایک لڑکا مل گیا۔ اچھا تو یہ دونوں کا چلنا چلنا ہے، یہ فن طلقات کتنی دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں کہ وہ دونوں چلتے رہے۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون چل رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں، ایک پیغمبر ہے جو کہ ایک ولی اللہ کی تلاش میں چل رہا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، یہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ جب سورہ پڑھیں گے، ان کا واقعہ جب پڑھیں گے۔ تو ایک پیغمبر ہے جو کہ ایک اچھی صحبت کے لیے چل رہا ہے اور ساتھ میں اپنے غلام کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یوشع بن نون کو، اور وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں۔ تو یہ چلنا جو ہے نا، حرکت میں رہنا، اسی میں برکت رکھی گئی ہے، اسی میں راستے کھلتے ہیں، نجات ملتی ہے، انسان کو نجاح ملتی ہے، فلاح ملتی ہے۔ چلتے رہنا چاہیے، زندگی کا نام ہے چلتے رہنا، جرنی۔ یہ جو جرنی ہے نا، یہ گول کو، ڈیسٹینیشن کو جو ہے اس سے زیادہ اس میں چام ہے، بہت زیادہ اس میں رکھا ہے۔ اللہ پاک نے ٹریشن رکھی ہے کہ آپ چلتے رہیں، یہ سفر چلتا رہے۔ جیسے ہی آپ کو گول مل گیا نا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑا عجیب سا ایک کہ مسئلہ ہے زندگی کا، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ گول آپ کے ہمیشہ بڑے ہونے چاہیے اور آپ نے چلتے رہنا ہے، اس کے لیے چلتے رہنا ہے، اور کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ منزل سے زیادہ راستے کی جستجو میں چلتے رہیں۔ یہ بہت اہم ہے، یہ ہم نے سورۃ الکہف سے سیکھا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ کہف نے سکھایا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے کیسے مدد فرمائی کہ ان کا کوئی مددگار نہیں تھا ایسے عیسائیوں کا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا رہے تھے، جو کہ ان کے شہر میں بھی نہیں تھا، چونکہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے نا، یہ عرب سے دور ہے، یہ روم کا علاقہ ہے، یعنی یا تو اٹلی ہو سکتا ہے یا ان کے کوئی جو ہے نا روم کے زیر سلطنت جو ہے نا ان کے کوئی علاقہ تھا۔ تو یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا ان غریبوں کا اور ان کا، اور جو یہ لوگ پیدا ہو گئے، یہ جو اصحاب کہف تھے، یہ بادشاہ کے دربار میں تھے، یہ لوگ اچھے لوگ تھے، بڑے بڑے عہدوں پر یہ لوگ تھے۔ تو جن کا کوئی نہیں ہوتا نا، اللہ پاک ان کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جو مدد فرمانی ہوتی ہے پھر ایسے فرما دیتا ہے۔ اور وہ جو ظالم بادشاہ تھا، اللہ پاک نے ان کو بچا لیا ان سے۔ کہتے ہیں یہ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے آپ کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے، چونکہ وہ آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ وہ حضرت متولی شاہ رضی نے فرمایا تھا کہ اگر آپ دیکھو نا کہ لوگ آپ کی مدد نہیں کر رہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک خود آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ بہت پیاری بات ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ طویل ہو جائے گا، اس موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ اللہ سے نہیں ہدایت الا من اللہ، یہ وہی بات ہے کہ ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ جل شانہ ہی عطا کرتا ہے۔ اچھا یہ میں یہاں سے نکل کے نا، یہ یہاں پہ بہت سارے سلائڈز بہت زیادہ ہیں، ختم نہیں ہونے والے ہیں۔
میں ذرا ایک دو آپ کو کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ فتویٰ ہے اصحاب کہف کے حوالے سے، ان کی تعداد کیا ہے اور ان کے نام کیا ہے، تو یہ ان میں جواب کیا دیا ہے کہ واضح رہے کہ قرآن کریم میں اصحاب کہف کی تعداد صراحت کے ساتھ متعین نہیں ہے، یہ بات تو پکی بات ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے 7 کی تعداد منقول ہے۔ اب دیکھیں یہ اقوال صحابہ جو ہے نا، یہ تفسیر میں بہت بڑا فائدہ دیتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، جو کہ جو ہے نا وہ صحابہ کے اساتذہ میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ 7 لوگ تھے، 7، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے خود بھی اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا قرآن مجید میں۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کے نام بھی ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کسی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام ثابت نہیں ہے۔ تفسیری اور تاریخی روایات میں ان کے نام مختلف بیان ہوئے ہیں، ان میں اقرب وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم الاوسط میں بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے نام کیا ہیں۔ مکسل مینا، اب یہ دیکھو یہ جو نام ہے نا، یہ ہمارے اردو کے نام نہیں ہے، یہ عربی کے نام نہیں ہے، یہ فارسی کے نام نہیں ہے، اس لیے یہ جو یہاں ذکر ہے نا، یہ 4 طریقوں سے ان کے نام جو ہے وہ آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں، 4 طریقوں سے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس کتابوں میں، جو آئے ہوئے ہیں تفاسیر میں آئے ہوئے ہیں، یا پھر اور مختلف کتابوں میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے نام جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہوں گے تو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور جگہ سے بھی سناتا ہوں ذرا یہ نام، اس کو ہم پروناؤنس بھی نہیں کر سکتے نا، ہم جیسے ہمارے کوئی نام لے نہیں سکتا ہوتا، لیکن بہرحال یہ نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو مزید بھی میں بتانا کچھ چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کسی نے سوال کیا تھا ان سے کہ کسی مفسر نے یہ کہا ہے کہ جو یہ ہیں اپنے حضرت یہ جو اصحاب کہف کا جو کتا تھا، کہتے ہیں وہ کتا نہیں تھا بلکہ شیر تھا۔ کہتے ہیں اب سائل کو چاہیے کہ احکام شرع میں سے کسی حکم کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو اس کے متعلق سوال بھیج کر اس کا حکم معلوم کرنے کی غیر ضروری بات ہے نا، کیا اپنا یہ بہت ضروری ہے سب کو سمجھنا کہ اپنا جو ہے وہ اپنا علم چھوڑ کے بس سوال کرے، ڈائریکٹ سوال کرے۔ لوگ ہمیں ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں، ویڈیوز بھیجیے، ویڈیو دیکھیں، ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کا کیا فائدہ ہوگا؟ سوال کریں جو سوال ہے۔ تاہم اصحاب کہف کے جو کتے کے متعلق جمہور مفسرین کا جو ان کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ وہ کتے ہی تھا، وہ کتا ہی تھا۔ اللہ پاک نے کلب فرمایا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے نا، تو وہ کلب ہی تھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ پاک نے اس کتے کا ذکر اتنا زیادہ کیا ہے اس اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ یہ کتا کتا ہر بات میں کتا ہے۔ یعنی وہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وہ 5 وہ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یا وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، یا 7 وہ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ کتے کا ذکر ساتھ ساتھ کر دینا، یہ ہمیں جو ہے وہ یہ چیز دیتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے نا آپ کو بالکل اوپر کر دیتی ہے۔ ابھی ان کے بارے میں پڑھیں گے، یہ جو کتا تھا ان کا نام قطمیر تھا، وہ قطمیر جو کتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور اس کی جو کچھ جو اور بھی ایسے جانور ہیں، 3 4 جانور ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان میں بات کرتے ہیں، ذرا پہلے یہ فتویٰ دیکھ لیں کہ کیا وہ کتا تھا۔ ایک قول ملتا ہے ہمیں، وہ حضرت ابن جریج کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شیر تھا، اصل میں شیر ان کے ساتھ چیتا تھا یا شیر تھا ان کے ساتھ، لیکن جمہور علماء کرام کی یہی ہے کہ وہ کتا تھا۔ اب اس میں اصل میں کیا، یہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث پاک آتی ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو لہب ہے، ابو لہب کا ایک بیٹا تھا عتبہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے، اس پہ مسلط کر دے، اس پہ اس کو، تاکہ اس کو ختم کر دے اس کو، یہ بہت تکلیف دیتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیا تھا، وہ کتا، رسول اللہ نے دعا کتے کی تھی، وہاں پر جو ہے ایک شیر اس کو کھا گیا، شیر کھا گیا۔ تو یہ جو جیسے ہم نے ابھی کہا نا کہ جو بھی باطل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے نا وہ جوان ہوتا ہے، اصل میں وہ جوان ہوتا ہے، وہی نوجوان ہے اور وہی جوان ہے جو کھڑا ہوتا ہے، شیر دل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بھی چیرنے پاڑنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کتے کی نسل میں سے ہوتے ہیں، کتے کے جنس میں سے ہوتے ہیں، اور شیروں کو بھی جو ہے نا وہ کتا جو ہے وہ کہہ سکتے ہوتے ہیں، یعنی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کی قول کو، یہ جو قول ہے نا اگر کسی کے ذہن میں ہو یہ بات، تو وہ ہم اس کو اس پہ محمول نہیں کریں گے بلکہ کتا ہی کہیں گے، چونکہ قرآن مجید میں بھی کتا ہی آیا ہوا ہے، تو اس کو کتا ہی رہنے دیں۔ اس کے بارے میں ابھی دوبارہ بھی ایک فتویٰ آئے گا مزید بھی۔ اچھا یہ تو خیر بہت ساری باتیں ہیں ان کے بارے میں، یہ بڑا پیارا لکھا ہوا ہے، بہت زبردست لکھا ہوا ہے، یہ بھی خوبصورت آرٹیکل ہے، اور میں کوشش کروں گا آپ کو بھیج دوں یہ، آپ تاکہ خود سے پڑھیں۔ لیکن کچھ سوالات ہیں وہ ذرا یہ دیکھ لیں، اچھے اچھے سوالات ہیں۔ یہاں پر ہے کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے
فقह की किताबों में भी इसकी सराहत है कि असहाब कहफ का जो कुत्ता है वो जन्नत में जाएगा। बाकी वो किस कैफियत और किस शक्ल में जाएगा ये अल्लाह जल्ल शानहू को ही मालूम है। अब यहाँ जो नीचे लिखा है ना, ये तफसीर मजहरी का उन्होंने हवाला दिया, काजी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। और वो कहते हैं कि खालिद बिन मादान ने कहा है कि जन्नत में जानवरों में से कोई चीज भी नहीं है सिवाय असहाब कहफ के कुत्ते के, और जो वो बलअम बाऊर का जो गधा था उसके अलावा कोई नहीं है। दो जानवरों के नाम लिए खालिद बिन मादान ने, तफसीर मजहरी में आया हुआ है। और ये बलअम बाऊर का आपने सुना होगा कि ये मूसा सलाम के ज़माने में एक नेक आदमी था, जिसको जो है उसके पास एक ख़ास इल्म भी था, लेकिन वो शैतान का साथी हो गया। तो वो फिरौन ने उससे उससे कहा कि तुम जो है दुआ करो, बद्दुआ दो मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को और इन बनी इसराइल को। तो वो बद्दुआ करने निकला, तो उसका जो गधा था वो गधा नहीं जा रहा था, बाकी उसकी सारी थी चीजें चल रही थी, उसका इस्तिद्राज था, ले उसका असर था लोगों पे। लेकिन वो जो गधा था उसने इनकार कर दिया चलने से। तो वो जो गधा है वो भी जाएगा, जन्नत में जाएगा, और असहाब कहफ का कुत्ता जाएगा। एक तो ये तफसीरें मजहरी में आया हुआ है। तफसीर रूहुल मानी में आया कि वजह फी शान कल्बिहिम अन्नहु यदखुलुल जन्नत यौमल क़ियामा। कहते हैं खालिद बिन मादान से भी आया हुआ है, और भी ये रिवायत है कि जन्नत में जो जाने वाले हैं उनमें से असहाब कहफ का कुत्ता भी है जो कि जन्नत में जाएगा। और ने फरमाया कि ये खालिद बिन मादान का ही जिक्र किया है रूहुल मानी ने, कि जन्नत में सिवाय असहाब कहफ के कुत्ते और बलम बाऊर का जो गधा था उसके अलावा कोई भी नहीं जाएगा, यानी जानवर में से कोई नहीं जा रहा। वराई तो फी बाद अल कुतुब, और रूहुल मानी वाले मुफस्सिर वो क्या फरमाते हैं कि मैंने बाकी कुतुब में देखा है कि सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी वो भी जाएगी जन्नत में, इस्माइल सलाम की जगह जो दुम्बा ज़बा हुआ था वो भी जन्नत में जाएगा, और इस तरह के जितने भी अच्छे जानवरों के बारे में आपने सुना है, जैसे कि वो जिसने गवाही दी थी, वो उसका पता नहीं उसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, गोह की तरह कोई लफ्ज है ऐसे, वो भी जाएगा जन्नत में जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी थी नबूवत की। और एक ताबूस भी जाएगा। और क्या है, जिससे किसी मोमिन को फायदा पहुंचा हो, ठीक है जी, जिस मोमिन को भी फायदा पहुंचा हो वो भी जन्नत में जाएगा। किस शान से जाएगा ये हमें नहीं पता कि वो कैसे जाएगा, लेकिन वो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो इब्न जैम ने लिखा है कि वो जो बुराक था, बुराक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो भी जन्नत में जाएगा। और वो जो गधा था हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का, जो उनके साथ ही 100 साल के लिए मर गया था, वो भी जन्नत में जाएगा। तो ये बहुत सारे हो गए। उन्होंने फरमाया कि अल्लामा इब्न जैम फरमाते हैं कि 5 जानवर हो गए हैं। एक असहाब कहफ का कुत्ता हो गया, इस्माइल इस्लाम की जगह ज़िबा होने वाला दुम्बा हो गया, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी हो गई, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा हो गया, और बुर्राक हो गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे लेके गया था। तो ये भी ज़िक्र है। तो चलो, अगर मुफस्सिरीन कह रहे हैं तो हम भी अच्छा ही है, उनकी तारीफ़ ही हो रही है। यहाँ ये भी बड़े खूबसूरत किस्म का आर्टिकल है और बहुत प्यारा है। मैंने निकाला था, मैं आपको असहाब कहफ के हवाले से बताना चाह रहा था। तो सूरत के पूरी सूरत को ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन असहाब कहफ के हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं वो मैं करना चाह रहा था आपके साथ। लेकिन वो नहीं हो सकती। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम लोग जो है ना कोई मुख्तसर और खुलासे वाली बात कर सकें। अल्लाह अकबर। ये सवाल किया गया था कि असहाब कहफ का ख़त्म शरीफ करना कैसा है? ये सूरत मसऊला में असहाब कहफ के नामों को बतौर तावीज़ इस्तेमाल करना तो बाज़ बुज़ुर्गों के मुजर्रबात में से है, इन तजुर्बे में रखा है और उन्होंने रखा हुआ है। और ये लोग जो हैं बाकायदा से असहाब कहफ के जो नाम हैं, वो सारे नाम लिख के अपने पास रखते हैं। फरमाते हैं कि ये अमल जो है ये जायज़ है। अलबत्ता ख़त्म असहाब कहफ से हमने नहीं पता हमें कि ये क्या है ख़त्म, ये असहाब कहफ के ख़त्म कैसे करते हैं, लेकिन करते होंगे लोग। लेकिन आपको पता है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, तफ़सीर निशापुरी में है, ये ज़रा सुनिएगा। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि अन्ना अस्मा अस्हाबिल कहफ तस्लुहु लित्तलबी, कहते हैं दुआ के लिए असहाब कहफ का जो है हवाला आप दे सकते हैं, वसीला पेश कर सकते हैं। ठीक है, एक ये है। हरफ क्या है कि आपको अगर कोई दुआ करनी है उसके लिए उसका वसीला पेश कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और अगर कोई आपका गुलाम भाग गया है या बच्चा भाग गया है तो उसको वापस लाने के लिए असहाब कहफ के नामों का जो है उनका विर्द करना चाहिए और उनके वसीले से जो है दुआ की जाए। इसी तरह जो है अगर आग लग जाए तो आपने ये नाम लिख के आग के दरमियान में उसको फेंक देना है, तो वो आग बुझ जाएगी। और इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो आपने उसके सर के सरहाने जो तकिया है उसके नीचे ये नाम लिख के रख देने हैं।
یہ برکتیں بتا رہے ہیں کہ ان ناموں کی برکت ہے باقاعدہ سے۔ اسی طرح آپ اپنی کھیتی میں جو ہے کھیتی میں رکھ سکتے ہیں اس کو، تاکہ کھیتی جو ہے وہ کھلیانا آئے، اس کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی باغ آپ نے لگایا ہو تو اس کے لیے بھی اصحاب کہف کے ناموں کو رکھ کے آپ اپنے باغ میں رکھ سکتے ہیں، اپنی زمین میں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کو سانپ کو مارنے کے لیے بھی ٹھیک ہے، سر کے درد کے لیے بھی ان کے ناموں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لکھ کے رکھیں۔ اسی طرح جو ہے وہ امیری کے لیے، یعنی کہ قرض سے خلاصی کے لیے بھی اس کو۔ اسی طرح ظالم بادشاہ کے اگر سامنے جانا ہو، کوئی سرکاری کام ہو، آپ کو سرکاری دفتروں میں جانا ہو، تو یہ نام اپنے پاس رکھیں، اور کہتے ہیں کہ اس کو اپنے دائیں ران پہ باقاعدہ سے باندھ کے رکھیں۔ اور اگر کوئی خاتون ہے اور اس کو ولادت میں، بچے کی ولادگی میں زچگی کی حالت میں ہو اور اس کو تکلیف ہو رہی ہو، تو اس کو بائیں پاؤں پہ جو ہے اس پہ رکھے، پڑلی پہ جو ہے نا اس کو اپنے پاس تعویذ کے طور پہ رکھے۔ اور اس طرح مال کی حفاظت کے لیے اور بہت ساری انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ اس کی جو ہے نا یہ تفسیر نشاپوری میں انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے سورہ الکہف میں، کہ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہ سارے مان رہے ہیں اور سارے مانتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات تھی، ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا اچھا جی۔ اس کے علاوہ بھی یہ نام بھی دوبارہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں اصل میں یہاں سے کچھ ایک ایک چیز میں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور میں کل اپنے بچوں کو جو بھی یہاں ہوں گے کلاس میں ہوں گے ان کو بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ کچھ چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کل پڑھیں گے ان شاء اللہ۔ یہاں بھی ایک فتویٰ تھا، میں ذرا یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ تھا، یہ بھی پڑھنا چاہ رہا تھا، اللہ کرے کھل جائے۔ یہ اور بھی کیا فتویٰ تھا جو میں نے دیکھا تھا، فتویٰ یہ تھا کہ یہ نام ہے، بہت سارے فائدے لکھے ہیں۔ حاشیہ جلالی میں عبداللہ بن عباس کے حوالے سے اسماء کہف کے ناموں کے فوائد مذکور ہیں، اور کسی حدیث میں ان ناموں کے فوائد کا ذکر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بزرگوں سے ان اسماء کے فوائد کی تاثیر منقول ہے، باقاعدہ سے مجرب ہے، اس کی تاثیریں دیکھی ہیں۔ تو یہ نام باقاعدہ سے آپ کو ملیں گے، یہاں بھی دیکھو زبر زیر کے ساتھ آپ کو یہاں پر لکھے آپ کو مل جاتے ہیں یہ سارے نام۔ یہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 تھے، اور چٹان ساتواں آٹھواں ان کا کتا تھا کتمیر، ان کا نام بھی ہوتا ہے ساتھ میں، وہ کہیں اور جگہ بھی ہوگا تو میں آپ کو دکھا۔ یہاں پر ان کے نام بڑے اچھے لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اصحاب کہف کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے، ہمیں اشارہ ملا ہے، قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت ہے کہ وہ 7 لوگ تھے، اور ان کے نام جو تھے وہ یہ تھے: مکسلمینا، یملیخا، اس کو تلمیخہ بھی بولتے ہیں، مرتونس، بینونس، سارینونس، زون نو زو نو نو پتہ نہیں کیسے بولتے ہیں اس کو، یہ نہیں پتا۔ یہ آگے بھی ایسے نام ہے کہ یہ میں نے اسے بتایا آپ کو کہ ان کی جو پروننسیشن ہے وہ 4 طریقوں سے آئی ہوئی ہے۔ ہمیں کوئی ایک بھی اس لیے نہیں آتا چونکہ نہ انگلش کے ہیں، نہ یہ عربی کے ہیں، نہ فارسی کے ہیں، نہ اردو کے ہیں، کسی زبان کے نہیں ہے۔ یہ عبرانی میں آپ کو ملیں گے، یا پھر لاطینی زبان میں آپ کو ملیں گے، لاطینی زبان میں۔ اور ایک ان کا کتا جو ہے وہ قطمیر ان کا نام ہے۔ ان کی بہت ساری برکتیں ہیں، یہ چونکہ چونکہ سنی ہے، اس طرح سے جو ہے نا یہ تو برکتوں کو ماننے والے، میں نے آپ کو وہ دوسرے دکھا دیے بندر ٹاؤن والے اور دارالعلوم دیوبند کے بھی دکھا دیا، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ بھی اس کی برکتوں کو سارے مانتے ہیں کہ یہ واقعی بہت زیادہ ان کے ناموں کی برکت ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو یہ پورا لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، وہاں میں تو عربی میں پڑھ رہا تھا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ نام دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمائے پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتے، بھاگا ہوا شخص اسی برکت سے واپس آ جاتا ہے، کہیں آگ لگی ہو تو یہ نام کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ عز و جل کے حکم سے آگ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، سے بیان، یہ جھٹکا ہوتا ہے، خشکی اور تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ نام فائدہ مند ہیں۔ یہ اولیاء اللہ نے اس کو جو ہے تجربہ کیا ہے۔ پھر میں پہلے فتوے میں بتا دیا ہے کہ ہمیں کسی حدیث میں یہ چیزیں نہیں ملی، یہ تو برکت ہے، قرآن مجید کی برکت ہے نا یہ سارے، اس وجہ سے۔ یہاں پہ یہ بھی آرٹیکل بہت ہی شاندار آرٹیکل ہے، میں اس کو انشاءاللہ کل بچوں کو پڑھاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہاں میں ذرا کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو چھوٹی چیز ہے وہ بتانا، پہلے بتا دوں آپ کو، لمبی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ایک حدیث پاک ذرا سنیے گا، متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، ذرا سنیے گا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے نزدیک ایک گھوڑا 2 رسیوں میں بندھا ہوا تھا،
चुनाचे उन्हें एक बादल ने ढांप लिया। बात समझ रहे हैं? घोड़ा था और वो थे एक बादल में, वो सारे के सारे अंदर आ गए और उनके नजदीक से नजदीक तर होने लगा वो बादल। उनका घोड़ा देख के डर गया और ऐसे ना चिल्लाने लगे और मतलब वो बिदकने लगा। हाँ। फिर ये जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अच्छा यहाँ पे यहाँ है कि एक दफा ऐसे हुआ, दो दफा ऐसे हुआ। तो आपने फरमाया कि वो सकीनत थी, यानी सुकून। वो जो सकीनत अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में जो बताया हुआ सकीना, वो थी जो नाजिल हो रही थी कुरान मजीद की तिलावत की वजह से, वो नाजिल हो रही थी। और वो सहाबी जो थे वो तिलावत क्या कर रहे थे? वो सूरह अल कहफ पढ़ रहे थे, उस वक्त की बात है। तो ये सही हदीस पाक है जो कि मैंने बताया आपको कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिसने सूरह अल कहफ की तिलावत की जिस तरह वो नाजिल हुई, तो ये पढ़ने वाले के लिए रोज़े क़यामत इसकी इकामतगाह से मक्का तक नूर का सबब बनेगा। और जिसने इस सूरत की आखिरी 10 आयत पढ़ी और फिर दज्जाल निकल आया तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आपने देखा इस सूरत इस यानी इस हदीस पाक में आप देखें तो आखिरी 10 सूरतों की 10 आयत की बात हो रही है, जबकि दूसरी जो हदीस हमने पढ़ी है ना, उसमें से आपने देखा कि वो पहली 10 आयत का बता रहे थे। तो वो हिफ्ज करे तो उसको जो है दज्जाल के सामने पड़े, बाकायदा से दज्जाल के सामने अगर पाया उसको तो उसके सामने पड़े, उसके फितने से महफूज रहेगा वो। और यहाँ पर है कि आखिरी 10 आयत को हिफ्ज कर ले। तो उलमा कराम में दोनों चल रही हैं, दोनों लोगों ने हिफ्ज की हुई है। उलमा कराम इसकी दोनों की तरगीब देते हैं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और जिसने वुजू करके ये दुआ पढ़ी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, तो क्या होगा? तो ये कलिमात एक वर्क में लिखकर मुहर शुदा हिफाजतगाह में रख दिए जाते हैं, जिसे कयामत के दिन तक नहीं तोड़ा जा सकता। आप समझे बात को? कि ऐसे अमाल नामे में रख दिया जाता है जिसको सेफ लॉकर में रख दिया जाता है कि इसने ये अमल किया है, तो वो कयामत के दिन आपके काम आएगा। ये कुरान मजीद जो है ये शफाअत करती है इंसान की। अच्छा, यहाँ पर सूरह अल कहफ जो है असर दज्जालियत के 3 तागूत का जिक्र है इस सूरत में। उस पे बड़ा खूबसूरत सा आर्टिकल लिखा है, बहुत छोटा सा है, बिल्कुल कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि चलो उसको फिर हम कल पढ़ लेंगे कि ये क्या हो रहा था। इंशाल्लाह ये अपने जो हमारे क्लास में वाले हैं उनके सामने इंशाल्लाह ये इसको मैं दोबारा पढ़ दूंगा। खैर, यहाँ यहाँ भी एक दो बातें थी, बड़ी अहम बातें थी। और मैं इसको भी चलो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अब तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा जो है ना आर्टिकल वो ये वाला है, डॉक्टर दिलदार अहमद अलवी साहब का। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। ये है, ये मैं अगर ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड तो नहीं होगा ये, उसमें अगर डाउनलोड होता तो और नहीं होगा तो खैर कोई मसला नहीं, मैं उसको ना अलग से आपके लिए इसकी पीडीएफ बना के फिर आपको भेज दूंगा। ये ज़रूर पढ़ने वाला है, ज़रूर पढ़िएगा इसको, क्योंकि जिस नहज से हम सोचना चाह रहे हैं ना, और जिस अंदाज से मैं चाह रहा था कि आपको ये सूरत जो है इसका तारुफ कराया जाए, वो इन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है इस हवाले से। बहरहाल ये ज़रा इसको मैं ज़रा खुलासा इसको बंद कर देता हूँ मैं इसको मौजू को, और इसको इसका खुलासा ये है कि ये जो सूरह अल कहफ है, इसमें अल्लाह जल्ल शानुहू ने हमें 4 वाक़ियात सुनाए हैं। और वो भी मुशरिकीन मक्का जो थे उनकी फरमाइश पे ऐसा हुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ, साथ में इंशाअल्लाह नहीं फरमाया आपने। अल्लाह पाक ने इस जो ये जो सूरत है इसके दरमियान में फरमाया कि कोई भी बंदा, मोमिन बंदा, जब कोई बात ये करे कि कल मैं ये काम करूंगा, तो साथ में इंशाअल्लाह ज़रूर कहे, इंशाअल्लाह ज़रूर कहे। तो ये इंशाअल्लाह जो है ये ज़रूर आप जो है ना इसमें करें, तो ये सूरत इस सूरत में आया हुआ है। तो ये उनकी फरमाइश थी, 15 दिन तक के लिए वही जो है वो रोक दी गई, 15 दिन के लिए। उसके बाद फिर ये सारी सूरत नाजिल हुई। 4 वाकयात इसमें जिक्र है, जैसे मैंने अर्ज किया पहले। और ये रूहानियत रूहानियत है, इसमें रूहानियत और मादियत का जो है बड़ा जो है ना एक सख्त किस्म का जो मुकाबला है वो दिखाया गया है। यहाँ पर मैं इंशाल्लाह कभी आपको दिखाऊंगा, ये स्लाइड्स में भी कहीं आ जाएगा, कि इसमें 2 का अदद बहुत ज्यादा आया हुआ है। इसमें इस सूरत में 2 का अदद बहुत ज्यादा है कि 2 जन्नत वाले थे, 2 दरिया मिल रहे थे आपस में, दो जो है वो दो ऐसे ना दो दो मशरक और दो मगरिब की बातें होंगी यहाँ पे।
اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں دو دو کی باتیں ہو رہی ہے، دو دو بندے چل پڑے یعنی موسیٰ اور خضر چل پڑے، یا دو بندے موسیٰ اور یوشع بن نون چل پڑے، میں نے دو پیغمبروں کو بھیجا، یعنی ایسی دو دو کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ اصل میں یہ ایک حق اور باطل کی ایک جنگ ہے جو کہ یہاں دکھائی گئی ہے، دو طرح کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اس میں، اور دونوں مختلف سوچ رکھنے والوں کو دکھایا جاتا ہے، بالکل مختلف سوچوں والے ان کا دکھایا جاتا ہے۔ پھر آپ کو اللہ پاک نے یہ طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جنہیں دنیا میں زندگی تم نے بسر کرنی ہے، اس دنیا میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور یہ جو دجال کا فتنہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا ہے، اس فتنے سے بچنے کے لیے جو ہے نا اس میں آپ کو بہت سارا مل جاتا ہے۔ اب یہ دجال کو اس کے لنک کیسے کریں گے دجال کے ساتھ؟ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ذوالقرنین علیہ السلام کا بتا رہا ہوں یا خضر علیہ السلام کا بتا رہا ہوں، اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نبی اور ولی کے سے ہٹ کے بھی سوچیں، وہ اصل میں جب آپ سوچیں گے نا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس میں یہی تھا کہ وہ جو لوگ ہیں نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے یا حضرت خضر علیہ السلام ہے، یہ دونوں پانیوں میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ دجال جو ہے وہ بھی پانیوں سے آئے گا، اور جو شیطان کا تخت ہے وہ بھی پانیوں پر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دمشق کی مسجد کی مینار پہ اتریں گے تو اس وقت بھی ان کے بالوں سے جو ہے وہ پترے جو قطرے ہوں گے وہ ٹپک رہے ہوں گے۔ تو یہ سارا پانیوں کا ذکر ہے یہاں پر، تو وہ یہ اس طاقت کی بات ہو رہی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دجال جو ہوگا یہ کیسے اس پورے فضا کو جو ہے وہ اپنے ساتھ چلائے گا، اور اس کا جو اچھا دکھائے گا وہ اصل میں برا ہوگا، اور جو برا دکھائے گا وہ اصل میں اچھا ہوگا۔ اس کی جنت جو ہے وہ دوزخ ہے، اور اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہے اصل میں، اور یہ سارا کچھ وہ اپنے قبضے میں لے لے گا، اور آسمان میں ہمیں وہ چیزیں دکھائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بار بار جو ہے وہ ان کا دکھائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شاید اتر آئے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے، جھوٹے عیسیٰ دکھائے گا، جھوٹے عیسیٰ کہ وہ اتار رہے وہ آسمان سے جو ہے وہ اسکرین پہ، یہ ساری اسکرین آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں آج کل، مصنوعی بارشیں کر رہے ہیں نا، جہازوں سے مصنوعی بارشیں کر رہے ہیں۔ اب یہ پورے آسمان کو نا اسکرین بنانے کے چکروں میں کہ یہ پورا جو آسمان ہمارا ہے اس پہ مختلف گیسز چھوڑ کے اس کو اسکرین بنانے کے چکروں میں، اور پھر اشتہار چلائیں گے اس کے اوپر۔ ہم لوگ ان فتنوں سے بچنا کتنا مشکل ہوگا ہمارے نسلوں کے لیے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کو ضرور یہ دعا دیا کریں کہ اللہ پاک میرے بچوں کو، میری نسل کو حضرت امام مہدی کے لشکر میں رکھے اللہ پاک، اور صحیح عقیدے پر رکھے جب تک وہ آئے گا، اور جب تک میری نسل چلے گی، چونکہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں ہمارے لیے تو پھر بھی ہم بچ سکتے ہیں، کسی کونے خدرے میں چھپ جائیں گے تو بچ جائیں گے ان لوگوں سے، لیکن وہ جو ہوں گے ان پہ تو بارش کی طرح یہ فتنے اتریں گے، یہ بارش کی طرح۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی ہم ایک تصویر جو ہے نا گوارا نہیں کرتے نہ محرم کی، اور یا پھر ایک گانا برداشت نہیں کرتے، موبائل کو پھینک دیتے ہیں ہم لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید آگے لوگ بچ جائیں گے، آگے تو وہ پورے کی پورے آپ کے یہ پورے فضا کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیں گے، آپ اس سے بچ ہی نہیں سکیں گے۔ ابھی گانے بجانے کی کتنا انہیں وسیع کر دیا ہے سسٹم، کہ اب مسجد کے اندر بھی جو ہے نا وہ ساز بجتے ہیں اور میوزک چلتا رہتا ہے، اور آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ آپ سود کا نظام پورا کا پورا چلا رہے ہیں لیکن آپ بند نہیں کر سکتے اس کو، اور مجبور ہیں کہ اس کے تحت رہیں۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کتنا گرفتار ہوں گی اس ظالم کے دجال کے جو ہے فتنے میں۔ تو بہت خطرہ ہے، بہت زیادہ ان کو خطرہ ہے۔ تو یہ صورت پوری کی صورت انہی چیزوں کے بارے میں ہے، یہ ساری دو چیزوں کو یہاں پہ بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اللہ تعالی شاہ نے۔ تو یہ ہم اصحاب کہف کے حوالے سے خاص کر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ہم کر نہیں سکے، اور ہم پوری صورت کو لے کے جو ہے نا ہم لے کے چلے ہیں۔ تو چلو جتنا بھی کچھ میں نے ویسے کہہ دیا آپ کو، اللہ کرے کہ وہ تھوڑا بہت بھی جو ہے نا آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے اور اس میں کوئی خاص بات ہے تو وہ اللہ کرے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن میں چاہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ کل آمنہ اور مہپارہ کی اجازت سے کہ کل جو ہے میں دوبارہ سے صرف اصحاب کہف جو ہیں اس کو جو ہے کل انشاءاللہ 9 بجے انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور اصحاب کہف کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ وہ اولیاء اللہ جو تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 70-72 سال پہلے جو ہے یہ واقعہ ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کوئی 74 یعنی ایک صدی پہلے کا واقعہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم کا عرصہ گزرا تھا جب یہ لوگ جاگے ہیں اور یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور اس لیے تو مشرکین نے یہ پوچھا ان سے، پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بتا بھی دیا تھا۔ تو ہم اصحاب کہف کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ پاک نے کیا کیا ان پہ کرم فرمایا، کیا کیا کرامات ان کو عطا کی، اور اللہ پاک نے کیوں ان کو جگایا، دوبارہ کیوں جگایا ان کو، اور جب جگایا تو پھر دوبارہ سے ان کو کیوں مارا،
تو یہ سارا کچھ انشاء اللہ ہم کل ڈسکس کریں گے دوبارہ سے، اور وہ ظالم دقیانوسی بادشاہ جو تھا وہ اس کا بھی ذکر کریں گے ساتھ ساتھ میں، اور اس دور کے ساتھ ملائیں گے جو ہمارا دور ہے، اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری سلائڈز جو ہیں بڑی خوبصورت قسم کی سلائڈز ہیں، کل پھر ہمیں اگر وقت ملا تو پھر میں ذرا یہ چاہوں گا کہ یہ جو سلائڈز ہیں اس کو بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا تھے یہ، اور وہ سارے اقوال بھی یہاں ہیں، بہت خوبصورت قسم کی سلائڈز ہیں، میں چاہوں گا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا۔ ہاں اس میں اردو والے بھی تھے نا، یہ دیکھیں نا اردو کا بھی یہاں پہ، اردو میں بھی جو ہمارے پاس چارٹس ہیں بڑے زبردست قسم کے بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اس صورت میں۔ یہاں دجال کا فتنہ ان چاروں فتنوں کو گھیرے ہوئے ہوگا، سمجھیں بات کو، کہ دجال جب آئے گا نا وہ دین کا فتنہ ساتھ لے کے آئے گا، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو دین کے فتنے میں ڈال دے گا، مال کا فتنہ، علم کا فتنہ، سلطنت کا فتنہ، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ فتنہ یعنی پیش نہیں آیا، یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے میں کیا فرمایا، چار واقعات ہیں، ان میں چاروں فتنوں کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس میں کیا ہے، دین کا فتنہ آیا اور ان لوگوں نے غار میں پناہ لی، غار میں۔ اب ہمیں لوگوں کو نا غار میں جانا چاہیے، یہ نہیں، اس طرف اشارہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا اب اپنے تعلقات کو سمیٹنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر اپنا دین ابھی بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کریں، خود کو پھیلانا نہ شروع کریں اور نہ پھیلائیں مزید، بلکہ خود کو سمیٹنا شروع کریں اور کسی غار میں پناہ لیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر عالیشان محل میں بھی ہے نا، وہ جو چیزیں جو تمہیں لوگوں سے جوڑتی ہیں ان چیزوں سے دور ہو جائیں، جیسے سوشل میڈیا ہے فی الحال ابھی اس وقت کا سب سے بڑی مصیبت، تو وہ ہم جس کو فائدہ اس کا فائدہ تھوڑا ہے اور نقصان اس کا بہت زیادہ ہے، تو ہمیں غار میں آنا چاہیے۔ جس کے پاس موبائل نہیں ہے نا اس کو ہم بہت سمجھتے ہیں کہ یار بیکار آدمی ہے، اس کے پاس واٹس ایپ بھی نہیں ہے، یار کتنا بیکار آدمی ہے، غار میں رہتا ہے، غاروں میں رہتا ہے، تو تیرا گھر تو غار ہے، تمہارے گھر میں وائی فائی نہیں ہے، تمہارے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے، تمہارے گھر تو سگنل بھی نہیں آتا، یار کسی غار میں رہتے ہو، یار تمہارے گھر میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو غار میں جانا پڑے گا ابھی، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں سے دور رہنا پڑے گا ہمیں، ورنہ تو بہت بہت فتنے ہیں۔ دوسرا فتنہ جو ہے وہ دو باغ والوں کا قصہ تھا، اس میں مال کا فتنہ تھا، اور اس کا علاج کیا ہے، شکر، ہمیشہ کا شکر کرنا، تھوڑا ہو آپ کے پاس زیادہ ہو، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ اگر آپ لوگ آپ کے پاس چھت ہے تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ کے پاس اگر آپ جو ہے واش روم آپ صحیح جاتے ہیں، کھا سکتے ہیں اور پھر واش روم جا سکتے ہیں آپ، تو آپ بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں۔ یہ کب سمجھ آئے گی ہمیں؟ تو یہ بہت، ایک تو شکر اس کا حل ہے کہ اگر تمہیں مال کا فتنہ تمہارے اوپر آ جائے تو تم نے شکر کے ذریعے اس کا علاج کرنا ہے، اور دوسرا کیا ہے، اچھی امید رکھنی چاہیے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے۔ تیسرا جو واقعہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے جو کہ علم کے فتنے کے حوالے سے ہے، اور اس کا علاج کیا ہے، علاج یہ ہے کہ تواضع سے آپ نے جو ہے اس کو ڈیل کرنا ہے، علم کو، اگر اللہ پاک نے آپ کو علم دیا ہے نا تو تواضع رکھیں، تواضع رکھیں، لوگوں کو ایسے جاہل اور حکارت سے نہ دیکھیں کہ لوگ جاہل ہیں، سارے نہیں سمجھتے، یا سارے لوگ جو ہیں حقیر ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں اور ہمیں سارا کچھ پتا ہے، قرآن و حدیث کا، اللہ رسول کا پتا ہے۔ تو آپ نے تواضع سے کام لینا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سفر میں رہنا ہے، ہمیشہ سفر میں رہیں، جتنا سفر میں رہیں گے نا دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلتی جائیں گی اور آپ کہیں گے یار مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ یعنی یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں اور بس، یا پھر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ، اور کہتے ہیں بس ہم بڑے عالم ہو گئے ہیں، بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک ہے کہ سفر میں رہیں گے نا تو آپ مختلف لوگوں کو دیکھیں گے، مختلف بڑے بڑے علماء سے ملیں گے، بڑے بڑے عالموں سے ملیں گے، تو آپ کے خود آپ کے اندر تواضع آئے گی اور آپ کے اندر آپ انکساری آ جائے گی کہ سمجھیں گے یار ہم سے بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اور آخری جو ہے ذوالقرنین علیہ السلام کا جو ہے واقعہ ہے کہ قدرت اور غلبے کا فتنہ ہو سکتا ہے، اور آپ نے ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی عہدہ ملے آپ نے کہنا ہے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب تعالیٰ کی رحمت ہے جو مجھ پہ ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب تعالیٰ کا فضل ہے جو مجھ پہ ہوا ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ اور یہ اس کی یہ بڑی پیاری قسم کی جو سلائڈز بنائی ہیں، بہت زبردست قسم کی، اور وہ میں عربی والی جو ہے وہ آپ کو کل ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھتا جاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ زمین کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، دجال، ہر نبی کا اپنی امت کو دجال سے ڈرانا، نبی علیہ السلام کا دجال کو اس سے بھی زیادہ جاننا، ازواج مطہرات کا دجال سے ڈر جانا، دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ اف، نبی کی امت میں دجال کا خروج ہوگا، ہر شخص کو خود دجال سے مقابلہ کرنا ہوگا، دجال موجود ہے اور اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سارے واقعات اصل میں احادیث سے جو ہے نا وہ ثابت ہیں، اس لیے انہوں نے صرف وہ اس کا ایک اشارہ دیا ہے
अहादीस आपको इंशाल्लाह ताला, मैं जब दज्जाल का कोई जब करेंगे इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको दज्जाल का भी इंशाल्लाह ताला तफसील से बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का। और ये बेरब्त सी बातें थी, लेकिन ऐसे में ये बेरब्त ही जो है लोगों ने जमा की हैं, तो इससे जो है आपने खुद रब्त को इसका रब्त पैदा करना है। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जब भी आपको जुल्करनैन इस्लाम के हवाले से मालूमात मिले ना, उसको अपनी जेब में रख लें, ले लें, अपने पास रखें, उसको टुकराएं ना, अपने पास रखें, क्योंकि इसको समझने में टाइम लगता है। हजरत खिज़र इस्लाम के हवाले से जो भी आप सुने कभी, तो उसको अपने पास रख लें। ये ऐसे ना किस्से हैं, पारीना किस्से हैं, आपने उनको जोड़ना है, रब्त पैदा करना है, और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये हो क्या रहा है असल में, और ये कौन है, ये जुल्करनैन, और कौन है खिज़र अलैहिस्सलाम, जो कि इस ज़माने में भी रह रहे हैं हमारे साथ। और इन लोगों ने जो है क़यामत तक का जो है ना हमें हमारा इंतज़ाम किया हुआ है, यानी कैसे हो सकता है। तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। फिर जब आप सोलर सिस्टम को समझते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी है हमारा, कि हम सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर काट रहे हैं, या सूरज जो है वो हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, या हम खुद भी गोल घूम रहे हैं, चांद भी हमारे ऊपर घूम रहा है, या हम चांद के ऊपर घूम रहे हैं। जब आप सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर भी आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। इस पे बहुत सारा लिखा गया है इंशाअल्लाह ताला। आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें आएंगी तो फिर हम पढ़ते जाएंगे, साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया एक दफा, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन बेरब्त बातों को सुना और अपने वक्त निकाला। इससे पहले जो हजरत अल्लामा उस्मान अजरी साहब ने जो लेक्चर लिया था, वो भी शानदार लेक्चर था इस हवाले से, और वाकया उन्होंने पूरा पूरा सुनाया था इंशाल्लाह। उनका दोबारा भी एक लेक्चर होगा, जो कि किस पे होगा, वो होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम पे होगा। और फिर तीसरा लेक्चर होगा उनका जुल्करनैन अलैहिस्सलाम पे होगा इंशाल्लाह ताला। उनके तीन, अभी दो लेक्चरों की मजीद भी रहते हैं, दो इसी पे सूरह अल कहफ पे। लेकिन साथ साथ में हम अपना भी साथ चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, साथ साथ हम भी देखते जाएंगे, और जो भी हमें समझ आएगी इंशाल्लाह ताला, हम भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये वैसे एक खसूसी सेशन था जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को कुछ कहना है तो आप ज़रूर, कोई बात है, कोई सवाल जहन में आया हो, या जो चीज़ रह गई हो हमसे, कोई ऐसी चीज़ें हों जो कि आपको पता हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। किसी को कुछ कहना है? अब आप। अलामा साहब एक क्वेश्चन है। जी रिजवान भाई। डिफरेंट हदीस में डिफरेंट आया है। जो आपने भी कहा है कि किसी ने कहा है कि पहली 10 आयत हैं, किसी ने कहा है लास्ट जी जी 10 आयत हैं, फिर किसी ने जी जी। ये भी कहा है कि फुल सूरत ही आप याद कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी इसमें कुछ देखो क्या अब देखो, आप क्या समझते हैं कि ये पहली सारी है बेहतर तो यही है कि पूरी मतलब सूरत ही याद कर ले तो। हाँ ऐसा ही है, पूरी हदीस पूरी सूरत ही हिफ्ज करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि दज्जाल का, शायद हम उस दौर में है कि दज्जाल जो है उसका सामान तैयार हो रहा है दज्जाल का, तो हमें अपने बच्चों को हिफ्ज करानी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी अच्छी नसीहत मैं जो कर सकता हूँ आपको, कि अभी हम लोग हिफ्ज नहीं कर सकेंगे इसको इस उम्र में, सूरह कहफ को। हम तो ये 10 की शुरू की आयत हैं, इसको हिफ्ज कर लें, या आखिरी 10 आयत को हिफ्ज कर लें। अगर हिफ्ज नहीं कर सकते तो इसकी फोटोकॉपी कर लें, और इसको रोजाना पढ़ने की कोशिश करें, आप इसके साथ बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे। और ये जो आयत होंगी आपको वैसे भी आपको याद रहेंगी। ये बहुत एक इसका अहम है। लेकिन साथ में जो अहम नसीहत है वो यही है कि अपने बच्चों को ये हिफज जरूर करवाएं आप, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को करवानी है, और ये चलता रहेगा हमारी नस्ल में, जो कि हमें काम देगा, हमारे बच्चों को काम देगा, हमारे आने वाली नस्लों को काम देगा, जब दज्जाल का खुरूज होगा। अल्लाह सबको बचाए रखे जी। तो हिफज करना चाहिए बिल्कुल, और एक तिलावत करते रहना चाहिए। किसी को, अल्लाह पाक ने हमें जुमे का दिन दिया है, ईद का दिन है और बड़े एहतमाम का दिन है, तो हम लोगों को एहतमाम करना चाहिए, हम लोगों को सूरह अल कहफ का, और हर जुमे को उसको पढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप उलमा से सुनते रहें सूरह अल कहफ के बारे में, और किसी और कारी से सुने इसको, ताकि वो आपको मजा आए, और तर्जुमे के साथ गौर व फिक्र करके इसको समझिएगा। बहुत फायदा देगा आपको, बहुत ज्यादा फायदा देगा। ठीक है जी, ठीक है। चलें जी अहबाब, ये बहुत देर करा दी मैंने आपको, बहुत माजरत। सलामत रहें, और इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह 9 बजे इंशाल्लाह अपनी क्लास में इंशाल्लाह ताला। सलामत रहें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।